अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी। मैं और जावेद चौधरी साहब आपके सामने मौजूद हैं लेटेस्ट खबरें लेके। जो सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे वो है जी भारत के हवाले से। भारत में जी बड़ी परेशानी है, होश उड़ गए हैं भारत के। पाकिस्तान ने कुछ इतनी खामोशी से काम किया है और जब उन्हें पता चला कि यहां तक पहुंच चुके हैं, इन्होंने इतना काम कर लिया, तो फिर उन्हें समझ नहीं आया कि भाई ये हम तो कर नहीं सके, हम तो सिर्फ शोखियां मारते रह गए, ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर करते रह गए, और जिन्होंने हमें बेवा किया था वो तो पता नहीं क्या कुछ करके चले गए। बहरहाल एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने खला में तबाही मचा दी है, तबाही मचा दी है लिटरली। ये जानिएगा ये क्या सिचुएशन है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि नेतन्याहू से बहुत तंग आ गया है डोनाल्ड ट्रंप, और अब इस तरह से लग रहा है कि उसने उसका तख्ता पलटने की तैयारी कर ली है। अब जो नेतन्याहू है वो नहीं बचेगा, या तो इलेक्शन से पहले ही फारिग हो जाएगा, अगर पहले फारिग नहीं होता तो कम से कम जब इलेक्शन होगा तो इसमें अब उसे जीतने नहीं दिया जाएगा। अमेरिका ने किसी को बैक करना शुरू कर दिया। तो ये क्या सिचुएशन है ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे पर 100 से जायद ममालिक के डेलीगेशन आ रहे हैं, लेकिन यह बेशरम मुल्क जिसका नाम इसराइल है, और यह बेशरम उसका वजीर आजम इसराइली शैतान जो है, इसने प्लान कर रखा है कि मुश्तबा खामनाई साहब को टारगेट करना है और उन्हें शहीद करना है। अब यह हमला क्या वो जनाजे पे कर रहा है या नहीं कर रहा, ये करेगा तो कैसे करेगा, यह सिचुएशन है कि धमकी उन्होंने दे दी है कि हमने एलिमिनेट करना है। अब देखते हैं सिचुएशन क्या होती है, ये आपको बताएंगे डिटेल आज। फिर आपको यह बताएंगे जी कि चलती बस में सर तन से जुदा हो गया। ये क्या स्टोरी है, ये पूरी एक बड़ी दुखी स्टोरी है, ये आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि आपने कभी सोचा कि आप और मैं जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमारे कोर्स में या किताबों में फिल्मी गाने हमें पढ़ाए जा रहे हों, मतलब बड़ी अजीब सी चीज है। अब 8वीं क्लास के कोर्स में फिल्मी गानों को शामिल किया गया है, ये क्या सिचुएशन है ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि जो नारान में वाकया हुआ था, कल हमने आपको बताया भी था कि वहां पे एक वीगो डाला डूब गया था। तो जो वीगो डाला डूबा था उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। ये दोनों खबरें हम आपको बताएंगे जाके वीलॉग के एंड पे कि उनके साथ हुआ क्या और अच्छी खबर उनके लिए क्या थी। तो ये जानिएगा, ये होगा आज का हमारा वीलॉग। और सवाल मैं यही कर लेता हूं, मेरा ख्याल आज एक वैसे उनकी मुलाकात भी हुई है, बहुत हाई लेवल एक मुलाकात थी, तो उसके अंदर क्या हुआ और उसके अलावा ये भारत के साथ पाकिस्तान ने क्या किया, ये दोनों चीजें जानते हैं पहली स्टोरी में। अब ये मुलाकात तो नहीं थी, एक बेसिकली एक ब्रीफिंग थी, उसके अंदर मैं भी शरीक था, बाकी सब लोग जर्नलिस्ट भी, बड़े नामवर जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स और फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो थे उसके अंदर शामिल थे। और वहाँ पे इंडिया के बारे में एक बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। और ये एक बयानिया है पाकिस्तान के अंदर भी अब डेवलप हो रहा है कि पाकिस्तान फेल नहीं है, जो इंडिया बड़े अरसे से प्रोपेगेंडा कर रहा है, बल्कि इंडिया फेल्ड एक स्टेट है। और वो सारे अदाद-ओ-शुमार बताए गए कि किस किस स्टेट के अंदर वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, सिखों के साथ कितनी ट्रेजिडीज़ हैं, कितने सिख कत्ल कर दिए गए हैं, कितने सिख जेलों के अंदर हैं इस वक्त। वहाँ पे जो आम पब्लिक की सूरत हाल है वो क्या है, मुसलमानों के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है, कितनी ज़्यादा फॉल्ट लाइन्स हैं इंडिया की। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन बनी थी वैसे ऑनेस्टली, और उसके अंदर इतनी मेहनत की सारे डिपार्टमेंट ने और एविडेंस इतने ज़्यादा इकट्ठे किए कि वो एविडेंस भी हम सब ने देखे। और उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें, मैं मानना चाहता हूँ दोबारा जुकाम शुरू हो गया थोड़ा सा ना, मुझे ये हो जाता है इसी की वजह से। वेल एनी हो, मैं मानना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, बार बार ये करूँगा मैं ये अच्छा। तो वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन थी, और उसके अंदर एक कई लोगों ने सवाल किया, और वो सवाल था पानी के हवाले से कि इंडिया बार बार ये धमकी दे रहा है कि हम जी आपका पानी जो है ना वो नहीं देंगे, वो इंडिया का पानी है। और फिर मोदी की वहाँ पे वो भी चली तस्वीरें भी और उनके नारे भी और उनके दावे भी कि पाकिस्तान को हम प्यासा मार देंगे। तो वो जब साफिया ने पूछा जी कि हम क्या हमारी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर, तो डीजी ने कहा जी कि किसी का बाप भी हमारा पानी नहीं रोक सकता। और इन बिटवीन द लाइन जो मुझे महसूस ये हुआ कि पाकिस्तान ये चाहता है कि डैम बनाए वहाँ पे, क्योंकि डैम बनेगा ना पानी इमीडिएटली तो रोका जा सकता। जब भी किसी साइड पे आएगा पानी तो उसको रोकना होगा, तो डैम बनाना पड़ेगा आपको। तो डैम बनाने के लिए आपको जाहिर है बड़ा पैसा चाहिए, आपको 8-10 साल चाहिए, बहुत पैसे चाहिए आपको, कई बिलियन डॉलर आपके लगेंगे। तो पाकिस्तान का मेरा ख्याल ये है कि फार्मूला ये है कि जब डैम बन जाएगा तो फिर पाकिस्तान तोड़ देगा उसको, तोड़ देगा पाकिस्तान। बिल्कुल पाकिस्तान इस मामले में पाकिस्तान ने कमिटमेंट निभा दी, अपनी कमिटमेंट कर ली है
کہ جناب ہم نے موقع نہیں دینا انڈیا کو، ٹھیک ہے کہ وہ ظاہر ہے پانی لائف لائن ہے جی، اس کے بعد بغیر تو ہم چل نہیں سکتے، ہماری تو زندگی نہیں چل سکتی، کسی کی بھی نہیں چل سکتی. صحیح. تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اگر کبھی ایسا وقت آیا تو پاکستان جو ہے نا وہ ان کا ڈیم تباہ کر اڑا دیں گے. اڑا دیں گے. تو وہ انہوں نے کہا جی بالکل فکر نہ کریں، ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے، ہماری اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے، ہم نے کسی کو پانی روکنے نہیں دینا. تو یہ ایک نئی چیز تھی میرے لیے کہ پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے. اچھا باقی جو مجھے فیل ہوا، جو اب باقی بہت ساری خبریں ہیں، ایک سوال میں نے بھی ان سے کیا کہ جی یہ بتائیں کہ یہ جو ٹریک 2 ڈپلومیسی چل رہی ہے، کیا اس کے اندر کوئی ریالٹی ہے؟ نہیں، 6 ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور ان کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو اس پہ انہوں نے ہنس کے کہا ہم تو انڈیا کے بارے میں ان خیالات کا اظہار رکھتے ہیں کہ انڈیا ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی ٹریک 2 ہو جائے، ہمیں تو نہیں پتا، آپ ان سے پوچھیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں. اچھا. تو لیکن میری جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ ٹریک 2 چل رہا ہے اور بڑے قریب پہنچا ہوا ہے پاکستان، مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے، اور یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کے اوپر دوبارہ ڈائلاگ سٹارٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور پاکستان سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ اپنی ایئر سپیس ہمارے لیے کھول دیں. تو ٹھیک اس ہے. چیز پہ مجھے لگتا ہے کہ سودے بازی ہونے والی ہے، معاہدہ ہو جائے گا اس چیز معاہدہ پہ. وہ انقریب ہو جائے گا، انقریب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بڑی اچھی تھی ویسے پریزنٹیشن اوورآل، ویسے بہت مزہ آیا، اور چیزیں جو ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت زیادہ سہولت ہے. لیکن پاکستان نے اپنا ویژن کلیئر کر دیا کہ اگر تم پانی روکو گے تو ہمارے پاس پھر برداشت والا آپشن نہیں ہے، ہم میزائل نہیں ماریں گے. ہم تو ڈیفینیٹلی کریں گے وہ جو مجھے لگا نا کہ پاکستان اس معاملے میں بڑا کمیٹڈ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ چائنا بھی پاکستان کو اس معاملے میں سپورٹ کرے گا، بلکہ پوری دنیا سپورٹ کرے گی. کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی روک کے بیٹھ جائے کوئی پاکستان؟ ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں کانفرنس میں گئے، ڈاکٹر وکٹر گاؤ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کلیئر کٹ یہ بات کی ہے کہ لوور رپیرین کا پانی آپ نہیں روک سکتے. یہ ڈاکٹر وکٹر گاؤ آپ کو پتا ہے وہ یہ ان آفیشیل اسپوکس مین ہے چائنا کے. جی بالکل. انہوں نے یہی بات کی کہ لوور رپیرین جو ہے بھارت خود بھی ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم اس کا پانی اوپر سے بند کر دیں تو وہ نیچے سے پھر کیا کرے گا؟ وہ بیسیکلی تبت سے آ رہے ہیں نا سارے دریا، یہ تبت سے آتے ہیں، پھر اس کے بعد افغانستان، نہیں مانا چاہتا ہوں وہ بنگلہ دیش میں جاتے ہیں، سارے ہمالیہ سے گزر کے ہو کے پھر یہ پہنچتے ہیں یہاں پہ انڈیا کے اندر. تو اس قسم کی صورتحال ہے تو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اور چائنا جو ہے نا اس کے اندر ابیلٹی ہے، دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنا سکتا ہے، دنیا کے سب سے بڑے بڑے ڈیم اس نے بنائے ہوئے ہیں، اور ابھی جو ہیوج انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ ہمالیہ کے اوپر، تو پانی تو روک کے بیٹھ جائے گا ان کا. شوہر صاحب ایک چیز کا آپ غور کریں کہ دو ملک جن کی آپس میں بہت بنتی ہے، ایک یہ موترواسی بھارت جو ہے اور دوسری سائڈ پہ یہ اسرائیلی شیطان جو ہیں، ٹھیک ہے. اب ان دونوں کو ملکوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں، انہوں نے غزہ کا پانی اور خوراک بند کیا، پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے. انڈیا پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مودی پوری دنیا میں ذلیل ہو چکا ہے. یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں، واقعی کزنز ہیں ایک دوسرے کے. تو جس نے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے رستے میں آنے کی کوشش کی ہے نا، پھر اس کی عزت نہیں بچی. پانی روک نہیں سکتا جی، ویسے پانی کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ روکیں گے تو ہر چیز توڑ کے نکل جائے گا. کیسے روکیں گے؟ یہ ہزاروں سال میں یہ دریا جو ہے انہوں نے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک پریشر ہے، اگر آپ اس کو روکیں گے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ روکا نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. ممکن نہیں ہے، لیکن بھارت دھمکیاں تو دیتا رہتا ہے نا اپنی طرف. وہ کرنے دیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان بھی کمیٹڈ ہے، اور یہ نیچر جو ہے اس کا اپنا ایک فارمولہ ہے. دوسرا ویسے ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، کتنا ایک پانی روک لیں گے؟ مونسون جو ہے خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آپ کیسے روکیں گے؟ آپ کیپیسٹی نہیں. حیرت کی بات یہ کہ اتنا پانی روکنے کے باوجود یہ نریندر مودی نہاتا تک نہیں. اگلی سٹوری پہ آتے ہیں صاحب. انہی کے تھوڑا سا پاکستان نے بڑی کوئی تباہی قسم کی ترقی کی ہے اور انڈیا کو خلا میں پکڑ لیا ہے، ذرا یہ بتائیے یہ کیا ہوا؟ اچھا، یہ بیسیکلی تو ایک رپورٹ ہے، اور یہ انڈین جو جرنلسٹ ہیں ان کی رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ بڑی دلچسپ ہے یار ویسے. پر ایک تو یہ ہے کہ پچھلے 16 ماہ کے اندر پاکستان نے 6 سیٹلائٹ جو ہیں وہ خلا کے اندر بھیجے، اور پراپر جو وہاں پہ انسٹال کیے ہیں، اور اس کے اندر تھوڑا سا آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا بھائی. اور یہ جو 6 سیٹلائٹ ہیں 16 مہینوں کے اندر، اتنی ایمرجنسی کے اندر پاکستان نے نہ صرف بنوائے، ان کو خلا میں چھوڑا، اور ان سے پاکستان اس وقت فیسلٹیز جو ہے وہ اویل کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں پچھلے 60 سال کے اندر جو پاکستان نے صرف 9 سیٹلائٹ جو تھے خلا کے اندر بھیجے تھے. تو اب 60 سال کا ڈیٹا دیکھ لو، اور دوسری سائڈ پہ آپ 16 مہینے کا ڈیٹا دیکھ لو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایمرجنسی ہے جو پاکستان نے اتنے ایمرجنسی کے اندر یہ کام کیا. ایک اس کے اوپر انڈیا بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ وجہ کیا ہے کہ پاکستان اس لیول تک چلا گیا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ 2025 میں جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی تو ایک بیسیکلی ایک چائنا کا سیٹلائٹ تھا، بڑا خوفناک سیٹلائٹ تھا جس کا نام بیدو، تو پاکستان نے اس کی مدد لی تھی، اور یہ انڈینز اوپنلی کہتے ہیں کہ جی اس کی مدد سے ہمیں ٹریک کیا گیا اور ہمیں نقصان پہنچایا گیا اور ہمارے میزائل اور ہمارے جہازوں کو پاکستان نے ٹریس کر لیا۔ اس کے بعد پاکستان نے اپنا اپریل کے اندر ایک سیٹلائٹ جو ہے وہ بھیجا ہے، اور وہ سیٹلائٹ جو ہے نا اس کا ایک لمبا نام ہے اس کا PRSCP-03۔ اچھا، یہ جو سیٹلائٹ ہے نا یہ بڑا خوفناک قسم کا سیٹلائٹ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے سیٹلائٹس ہوتے ہیں نا وہ 98 اور 99 ڈگری کے اوپر ہوتے ہیں، زیادہ تر ایسے کھڑے ہو کے نا وہ پورا دیکھتے رہتے ہیں، اس طرح کر کے موو ہوتا ہے، اس طرح موو ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سیٹلائٹ ہے نا جس سے انڈین بہت زیادہ گھبرا رہی ہے، 38 ڈگری پہ ہے، 38 ڈگری پہ، یعنی کہ آپ یہ سمجھو کہ انڈیا کو وہ تمام علاقے پاکستان نے فوکس کیے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں، تو ان ملٹری انسٹالیشنز کو پاکستان نے فوکس کر لیا، اور اس پہ انڈیا بہت زیادہ پریشان ہے کہ وہاں پہ کوئی موومنٹ بھی ہوتی ہے تو پاکستان نے فکس کیا ہوا اپنا وہ سیٹلائٹ، پاکستان دائیں بائیں موو ہی نہیں کر رہا اس سے، وہ صرف اسے جب سیٹلائٹ چکر لگاتا ہے تو صرف اسی کے اوپر صرف اسی کے اوپر وہ قائم ہے، انڈیا کے اوپر، اور وہ اس نے دائیں بائیں جو ہے نا وہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ اس میں ان کا کشمیر ریجن بھی آ رہا ہے، ان کے وائلڈز بھی آ رہے ہیں، نارتھ بھی آ رہا ہے، تمام وہ علاقے جہاں کے اندر ان کے جہاز کھڑے ہیں، جہاں پہ ان کی فوج ہے، جہاں سے موومنٹ ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے، پاکستان نے اس کو فوکس کر لیا ہوا۔ اس کے اوپر انڈیا سب بہت زیادہ پریشان ہے۔ باقی انہوں نے تھوڑا سا انالیسس بھی کیا ہے انڈیا نے، ایک انہوں نے یہ انالیسس کیا کہ 2025 میں انہوں نے راکٹ فورس بنا لی، اور 13 اگست 2025 کو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے جو راکٹ تھے وہ مختلف یونٹس کے پاس تھے، مختلف علاقوں کے پاس اتھارٹیز تھی، اور ان سب کو موبلائز کرنے میں ٹائم لگتا تھا، تو اب ایک ہی فورس ہے، ایک ہی چھت کے نیچے، چین آف کمانڈ سے، اور فوری طور پہ راکٹس کو اور باقی میزائلز کو اور ان سب چیزوں کو موبلائز کیا جا سکتا ہے، پاکستان ایک ہی دفعہ کر سکتا ہے۔ دوسرا 27th امینڈمنٹ سے پاکستان نے CDF کا عہدہ بنا لیا۔ پہلے یہ تھا کہ ساری فورسز جو الگ الگ موو کرتی تھی، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، فوج ہے، ان سب کے چیف الگ الگ ہیں، اور ان سب کے درمیان کوارڈینیشن مسئلہ تھا، اور کوئی کوارڈینیشن کی فورس نہیں تھی کوئی ایسی، جوائنٹ چیف تھے لیکن وہ زیادہ افیکٹو نہیں تھے، تو اس کو محکمہ اس کے اندر تھوڑا سا ایشو تھا جس کی وجہ سے افیکٹونیس ہوتی۔ ویسے تو جنگ کے اندر ان کے پاس اختیارات چلے جاتے ہیں، لیکن ایک نارمل حالات کے اندر بھی آپ کے درمیان ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے تاکہ اگر جنگ کی صورتحال ہو تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ اس کی جگہ پر CDF کا عہدہ بنا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ چین آف کمانڈ زبردست ہوگی، فیصلہ جلد ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر انڈین بڑے پریشان ہیں کہ یہ بہت زیادہ آگے چلا گیا پاکستان۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی پائلٹس ہیں، انہوں نے شاہین ایئر ایکسرسائزز کر رہے ہیں چائنا کے اندر، اور پاکستانی جو پائلٹ ہیں وہ J-35 اڑا رہے ہیں، اور یہ صرف J-35 اڑا نہیں رہے، باقاعدہ کوارڈینیشن کے ساتھ سیٹلائٹ انٹیگریشن ہو رہی ہے۔ اس سے یہ بہت زیادہ انہوں نے پاکستانی پائلٹ جو ہے وہ تیز ہو رہے ہیں، سمجھدار ہو رہے ہیں، ایکسپیرینس ہو رہا ہے۔ اب اگر J-35 پاکستان کو ملتا ہے تو ہمارے پائلٹ پہلے سے ایکسپیرینسڈ ہوں گے اور ویل کوارڈینیٹڈ ہوں گے، اس چیز کے اوپر ان کو بہت زیادہ پریشانی ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو سیٹلائٹ ہے اس کی ایکوریسی بڑی زبردست ہوگی، سینٹی میٹرز تک ہم نے ایکوریسی لے گئے ہیں، اور اس چیز پہ بہت زیادہ انڈین پریشان ہے کہ اب ان کی ایکوریسی اتنی زیادہ ہے کہ اب اگر یہ ہمیں ہٹ کریں گے تو سینٹی میٹر کے لحاظ سے بھی کریں گے۔ مطلب مودی کے ہاتھ میں گاؤ کولو کا گلاس ہو تو سیدھا ہٹ ہو سکتا ہے سینٹی میٹرز کے ساتھ سے۔ اچھا، ویسے چوہے صاحب اب انہیں بڑا پرابلم ہے، پاکستان نے جو فتح 4 کا تجربہ کیا انہیں پتا ہے کہ یہ ہم ان کے ڈیفنس سسٹم کے لیے کر رہے ہیں S-400 کے لیے، ہاں جی، یہ بھی انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی جو ایکوریسی ہے نا اب اس پہ انہیں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہ تو اتنا پن پوائنٹ ہمیں ماریں گے اور یہ دیکھ بھی ہمیں 24 گھنٹے رہیں گے، ہمارا بنے گا کیا؟ ایکوریسی پہلے سے پاکستان کی بہت زیادہ ہے۔ 2019 میں اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پہ پاکستان نے جب جہازوں کے ذریعے وہاں پہ ہٹ کیا تھے ان کے مختلف یونٹس، وہاں پہ ان کا جو آرمی چیف تھا وہاں پہ تھا، اس کے قریب بھی وہاں پہ میزائل مار کے پاکستان آیا تھا اور بتایا تھا کہ ہمیں پتہ ہے، اور آپ کا آرمی چیف بھی ہمارے رینج کے اندر تھا۔ تو ایکوریسی پاکستان کے اندر پہلے سے بہت زیادہ، لیکن اب تو بہت زیادہ، اب تو آپ سے سمجھو کہ اسپیس کی لڑائی ہوگی وہاں سے۔ اچھا صاحب، ایک بڑے مزے کی چیز ہے، ہمیں بارڈر تک پہنچنے کے لیے ہمارے جو فورسز ہیں، جو اٹیکنگ فورسز ہیں، پہنچنے کے لیے میکسیمم 48 آورس چاہیے، میکسیمم ہم 48 گھنٹے میں ہماری پوری فورسز ڈپلوائے ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ لمبا ملک ہے نا، اور اس کی ڈیپتھ کم ہے، ڈیپتھ کم۔ انڈیا کو ایک ہفتے سے زیادہ کا ٹائم چاہیے، یہاں پہ بھی ان کا ٹائم گین پاکستان کے لیے کم ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو ان کا ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے انڈیا کا وہ بہت سلو ہے کہ اس نے اس سے پوچھنا ہے، اس نے اس سے پوچھنا ہے، اسی وجہ سے جنگ میں مار کھائی انہوں نے۔ ہاں جی، اور ایون آپ کو پتا ہے ان کا وزیر دفاع فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا جو
یہ پاور آف ڈیسیژن ہے اب وہ CDF کے پاس ہے, مطلب ایک ہی بندہ آرڈر کرے گا اور وہیں سے کام شروع ہو جائے گا, تو اس سے وہ بڑے گھبرائے ہوئے. بہت زیادہ پاکستان نے بہت اس جنگ سے سیکھا ہے, اور بہت زیادہ پہلے بھی پاکستان آرمی جو تھی اس نے کمال ہی کیا ہے. اب پوری دنیا اگر تعریف کر رہی ہے, فرق تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نہیں. اور جنہیں تکلیف ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ ایک انڈینز اور ایک وہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے. اچھا, ملک سے باہر بیٹھے ہوئے مطلب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یوٹیوبرز ہیں اور PTI سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, میں صرف ان کی بات کرتا ہوں. اچھا چلیں چوہے صاحب, اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری ہماری اسرائیل کا تختہ الٹا جا سکتا ہے, مطلب نیتن یاہو کا, یا اسے نیکسٹ گورنمنٹ سے فارغ کیا جا سکتا ہے, یہ کیا کہانی ہے؟ اب نا اسرائیل کے اندر ایک چیف آف سٹاف تھے, اور یہ رہے ہیں 2015 سے لے کے 2019 تک, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر یہ منسٹر رہے ہیں بغیر پورٹ فولیو کے 2023 سے لے کے 2024 تک, 1 سال, 66 سال ان کی عمر ہے. اور یہ بندہ جو ہے اس کا نام ہے گوڈی ایس این کارڈ. یہ گوڈی این ایس کارڈ جو ہے نا, یہ بہت زبردست قسم کا فوجی ہے, اور اس کی بڑی رسپیکٹ ہے پورے اسرائیل کے اندر, اور اس بندے نے بہت زیادہ کمال کیا ہوا, لوگ اس کی بہت زیادہ عزت اور احترام کرتے ہیں. اس نے 2025 کے اندر اس نے ایک اپنی پارٹی بنائی تھی 16 سپٹمبر 2025 کا, یعنی بالکل نئی پارٹی ہے, بہت پرانی پارٹی نہیں ہے, اور یہ سینٹر کی پارٹی ہے, نہ یہ لیفٹ ہے نہ یہ رائٹ ہے, اور یہ صرف پرو اسرائیل ہے. وہ کہتا ہے کہ پرو اسرائیل جو نا اس کا خیال رکھنا چاہیے. یشر پارٹی اس کا نام ہے, اور اس نے کمپین سٹارٹ کر دی ہے اسرائیل کے اندر, اور اس کی جو کمپین ہے نا وہ نیتن یاہو کے خلاف ہے. اس نے کہا جی نیتن یاہو نے سوائے ڈیوائڈ کے کوئی کمال نہیں کیا, اس نے اسرائیل کو ڈیوائڈ کر دیا. دوسرا اس نے کہا جی خون خرابہ اس نے بہت زیادہ کیا ہے, اور جو اسرائیل کی اب جو پہچان ہے وہ لڑائی مارک اٹھائی ہے, جبکہ اسرائیل پوری دنیا میں, جبکہ اسرائیل جو تھا وہ سائنس, ٹیکنالوجی اور پیس اور ان سب چیزوں کے اوپر بیس کرتا تھا. ہمارا تو سائنٹیفک ریولوشنز ہوتے تھے, ہم پوری دنیا کو ہم نے میڈیسن دی ہے, ہم نے دنیا کو بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں دی ہے, ایگریکلچر میں ہم نے بڑا کمال کیا ہے. لیکن یہ جو نیتن یاہو کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل جو صرف لڑ سکتا ہے, مار کھا سکتا ہے, کٹ سکتا ہے, خون خرابہ کر سکتا ہے, تو اس نے ہماری شناختی چینج کر دی. تو ایک پیسفل قوم جو بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی, اس نے جنگی جنون میں کنورٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اس نے کہا جی میں اس بندے کو فارغ کروں گا سارے سسٹم سے, اور ایک نیا چیپٹر ہم سب لوگ مل کے لکھیں گے, میں ڈیولپمنٹ کروں گا اسرائیل کے اندر. اور دوسرا اس نے حماس کے معاملے کہا کہ اکتوبر 2023 میں جب حماس نے اٹیک کیا تھا تو یہ پرائم منسٹر تھا, اس کو چاہیے تھا کہ اسرائیل کو بچاتا, لیکن یہ اسرائیل کو بچانے کے بجائے اس نے ایک ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے اسرائیلی بھی مارے گئے اور پھر پوری دنیا میں اسرائیل کی بے عزتی بھی ہوئی. تو یہ کہتا ہے جی آپ مجھے ووٹ دیں, میرے ساتھ ملیں, تاکہ نیتن یاہو جو ہے نا اس کا بیڑا غرق کیا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے بڑھے گا, اور امریکنز جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور خود اسرائیل کے اندر سے بھی بہت زیادہ اس کو سپورٹ ملنی شروع ہوگی. کہ جو اس کی لائن ہے نا وہ امریکن لائن ہے, کیونکہ نیتن یاہو لڑائی کر رہا ہے اور امریکہ چاہتا ہے کسی طرح سے یہ حرکتیں بند کرے, تاکہ کیونکہ امریکہ خود بھی تو پھنسا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے, کہ وہ لڑائی بند کرے گا تو امریکہ اندر سے نکلے گا. ظاہر ہے امریکنز جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو بہت زیادہ, اور سوشل میڈیا کے اوپر خاصا اس کے لیے جو ہے نا بڑی فضا ہموار کی جا رہی ہے. اور یہ خود وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے, یہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے, اور پارٹی جو ہے اس کی نئی بنی ہے, تگڑی بہت ہے. اور اگر یہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئی, اپوزیشن کی اس وقت 24 سیٹیں, وہاں پہ 120 ٹوٹل سیٹیں, اور اپوزیشن بھی بڑی تگڑی ہے. اس کا جو اپوزیشن لیڈر ہے نا, یار لیپرڈ نام ہے اس کا, تو یار لیپرڈ جو ہے نا وہ بھی بڑا تگڑا ہے. وہ اگر اس کے ساتھ مل جاتا ہے نا تو یہ تہس نہس کر دیں گے نیتن یاہو کو. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ سٹوری ہماری آیت اللہ خامنائی صاحب کے جنازے کے حوالے سے ہے. کہا جا رہا ہے, چوہے صاحب نے پچھلے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا, کہ شاید اس سے بڑا جنازہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اس میں ایک سازش کی جا رہی ہے, اور اسرائیلیوں کا ایک سٹینڈنگ آرڈر ہے کہ مجتبی خامنائی صاحب کو شہید کرنا ہے. یہ پوری سٹوری کیا ہے, کیا یہ ہوگا, یہ جانتا ہے. اب دیکھیں جو آیت اللہ علی خامنائی صاحب جو شہید ہے نا, ان کا جو جنازہ ہے اس کے لیے ایک تو 100 وفود دنیا پر جہان سے آ رہے ہیں, اور بڑا, اور دوسرا یہ ہے کہ ایرانیوں کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر 4 کروڑ لوگ شریک ہوں گے. 2 کروڑ کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے سارا انہوں نے. 3 جگہوں پہ جنازہ ہونا ہے, اور ان کی میت جو ہے نا پہلے تہران سے لی جائے گی, 2-3 دن تہران کے اندر ہوں گے فنکشن وغیرہ, اس کے جو سوگ ہے وہ, اس کے بعد پھر قم میں ہوگا, پھر اس کے بعد مشہد کے اندر ہوگا. ایران اور عراق دونوں میں ہفتے بھر کا سوگ ہے, کمپلیٹلی بند ہوگا, اور صرف لوگ سوگ منائیں گے. تو اس کے اوپر, اور دوسرا یہ ہے کہ آیت اللہ جو اس وقت ہے نا مجتبی خامنائی صاحب, انہوں نے اپنے والد کا جنازہ پڑھانا ہے, اور انہوں نے آنا ہے اس کے اندر, یا وہ مشہد کے اندر آئیں گے یا پھر وہ تہران کے اندر آئیں گے. ابھی تک وہ منظر عام پہ نہیں آئے, منظر عام پہ نہیں, فرسٹ ٹائم وہ منظر عام پہ آئیں گے, اور اسی لیے جنازہ رکا ہوا تھا کہ مجتبی خامنائی صاحب جو ہیں وہ صحت مند ہو جائیں, کیونکہ وہ زخمی تھے.
اور اس لیے وہ چاہ رہے تھے. دوسرا یہ چاہ رہے تھے کہ پراپر یہ تھوڑی سی جنگ کی بندش ہو اور پھر یہ جنازہ کروایا جائے. تو اب آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو نے اس حالت میں ہیں کہ وہ جنازہ پڑھا سکیں یا اپنے والد کی میت کو کندھا دے سکیں یا ان کو دفن کر سکیں, تو اس لیے وہ باہر آئیں گے. اب یہ جو ان کے وزیر دفاع ہیں اسرائیل کے, اس کا نام اسرائیل کیڈ ہے, اور اسرائیل کیٹ جو ہے نا اس نے کہا ہوا ہے کہ جناب ہم نے مجتبیٰ خامنہئی کو ہر صورت قتل کرنا ہے, شہید کرنا ہے. اب اس نے اس سائڈ سے اسٹینڈنگ آرڈر دیے ہوئے ہیں اور اس سائڈ سے ایران جو ہے مجتبیٰ خامنہئی صاحب کو باہر لے کے آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان گارڈ کرے گا, پاکستان سیکورٹی دے گا ان کو, اور قطر بھی دونوں مل کے دیں گے. لیکن یہ بے وقوفی آپ کو لگتا ہے اسرائیل کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا, مجھے نہیں لگتا. یہ چانس کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. میں بھی چاہتا یار یہ اچانک نزلہ ہوا ہے, اچانک جب لائیو آپ نے سٹارٹ کیا نا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگوں ناک کٹوا کے شرمندہ نہیں ہوتے, آپ تو صاف کر رہے ہیں. نہیں وہ بڑا برا لگتا ہے, ویسے بہت ہی برا لگتا ہے. میں آنیسٹلی لائیو نہ ہوتا نا تو بڑا مسئلہ, میں تھوڑا سا کمفرٹیبل ہوتا, اب انکمفرٹیبل ہو گیا, پتہ نہیں کیوں اچانک ہی ہوا ہے. چلیں ہم چلتے ہیں نیکسٹ. اب ہمارے پاس زیادہ سٹوریز نہیں ہیں اور مختصر سٹوریز ہمارے پاس رہ گئی ہیں. ایک تو جی چلتی بس میں سر تن سے جدا ہو گیا, یہ کیا سٹوری؟ بیسیکلی تو یہ انڈیا کی سٹوری ہے جی. کرناٹکا اور ضلع دھیڑا اس کا نام ہے, قصبہ جو کنڈ گول ہے, وہاں پہ ایک 17 سال کا لڑکا تھا, بس کے اندر بیٹھا ہوا تھا, اور جب بس چل رہی تھی, اور یہ وہ غلطی ہے جو زیادہ تر سب کانٹیننٹ کے اندر مختلف ملکوں کے اندر لڑکے کرتے رہتے ہیں, بس کے اندر بیٹھتے ہوئے اس نے تھوکنے کے لیے نا اس نے اپنا منہ جو نا باہر نکالا اس طرح کر کے, اور ساتھ سے ایک ٹرک گزرا تو ٹرک جو تھا نا اس کا سر ساتھ ہی لے گیا. اور اس ٹائپ کے واقعات پاکستان کے اندر بھی بہت ہوتے ہیں, انڈیا کے اندر بھی بہت ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ اپنی پرسنل سیفٹی جو ہے اس کا خیال ہی نہیں رکھتے. اس سے پھر یہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ بیچارہ جو ہے نا وہ اسی طرح مارا گیا, اور اس انڈیا کی کہانی یہی ہے. لیکن اس کہانی میں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب بھی نوجوان بس میں بیٹھیں یا ٹرین میں بیٹھیں تو اپنی حفاظت کریں, ورنہ یہ جو مسائل ہیں نا یہ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پھر انسان کی زندگی جو ہے نا خطرے کا شکار ہوتی رہتی ہے. تو چلتی بس ہے, یہ چلتی ٹرین سے سر باہر نہیں نکالنا چاہیے, چاہے ایڈونچر میں ہو یا ضرورت کے تحت. اچھا چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹوری میں. 8ویں کلاس کی جماعت میں ایک گانے کو شامل کر لیا گیا ہے, اور جو گانا ہے وہ بڑا زبردست ہے, ایک بہت بڑی ہٹ فلم کا گانا تھا, لیکن پڑ مصیبت گئی ہے. اسے ڈالنے کے بعد اب جانتے ہیں کہ موتر واسیوں نے اب کیا کر دیا. یہ اڑیسہ ان کی اسٹیٹ ہے, اور اس کے اندر ایک راجستھانی گانا تھا. یہ اگر آپ ہم دل دے چکے سنم, اگر آپ نے فلم دیکھی ہے, 1999 میں آئی تھی, بڑی پرانی فلم ہے. وہ ہے اجے دیوگن ہے اس کے اندر, سلمان خان ہے اس کے اندر, پھر ایشوریا رائے اس کے اندر ہے. تو ایشوریا رائے اور یہ 2 ہیروز ہیں اس کے اندر, سلمان خان اور اجے دیوگن. تو اس کا ایک بڑا مشہور گانا تھا نمڑارے ہے, لیمو سے جو بولتے ہیں, نیمبو سے. یہ بیسیکلی راجستھانی گانا ہے. تو انہوں نے اس طرح کیا کہ اس کو راجستھانی لوک گیت ڈکلیئر کر کے نا 8ویں کلاس کے جو نصاب ہے اس کے اندر شامل کر دیا. جب یہ شامل ہو گیا تو لوگوں نے اس کے اوپر شور کرنا شروع کر دیا کہ یہ بالی ووڈ کے گانے جو ہے نا نصاب میں پڑھائے جائیں گے بچوں کو, یہ راجستھانی میوزک بنا کے اس کو پیش کیا جائے گا. تو اس میں بہت زیادہ شور ہو گیا, اور اس کے بعد پھر منسٹر جو تھا اس بیچارے کو نوٹس لینا پڑ گیا, لوگوں کو فارغ کرنا پڑ گیا. اب جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہاں پہ آپ آلموسٹ سمجھو ایک بندے پکڑے جا رہے ہیں, تحقیقات ہو رہی ہیں شامل کیا. میرا خیال ہے گانے کے معاملے میں یہ مار کھا گئے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک خاتون ہے, یار نام کیا اس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اس کا ایک بڑا گانا بہت مشہور ہوا تھا کہ تھوڑی سی فرصت میری جان اپنی باہوں کو دیجیے, تمنا بھاٹیا. اس کا گانا شامل کرتے نا بچے زیادہ انجوائے کرتے. بلکہ پچھلے دنوں میں اس کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, کلپ تھا, اس کے اندر اس نے کہا جی میرے ساتھ بہت ساری مائیں رابطہ کر کے کہتی ہیں کہ جب ہمارے بچے کھانا نہیں کھاتے نا یا دودھ نہیں پیتے تو ہم آپ کا گانا لگاتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں, دودھ پی لیتے ہیں. تو بچوں کے لیے میرا خیال زیادہ بچوں کے بارے میں کہہ رہی تھی وہ, انہوں نے خود ہی کہا یار اس کا ایسا کر کے, اور تھوڑا سا اس کا مذاق بھی بنا تھا. مجھے لگتا ہے کہ کسی جگہ میں کلپ دیکھا تھا اس کا. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر اگر وہ کرتے نا تو یہ زیادہ اچھا تھا بچوں کے لیے. ٹھیک ہے, مجھے ویسے بڑی خوشی ہے کہ پورے جتنا ویلوگ ہم نے کیا, چوہے صاحب مسلسل ایک پرابلم میں ہے, زکام ہوا ہے, ناک صاف کر رہے تھے, لیکن اس پوری سٹوری کے دوران ایشوریا اور تمنا بھاٹیا کی سٹوری کے دوران چوہے صاحب نے بہت کم ناک صاف کیا. یار ویسے میرا مذاق نہ کر, اللہ کا واسطے یار. طبیعت بہتر ہوئی ہے. تو چلتے ہیں آخری سٹوری پہ. ناران واقعے کے اندر ایک اچھی چیز ہے چوہے صاحب اور ایک بری چیز ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ سے مجھے بتا دیجیے گا کہ میں نے اچھی بری آپ کو میرے خیال میں نہیں بتائی تھی. اچھی خبر یہ ہے کہ گاڑی مل گئی. بری خبر آپ بتا دیں.
गाड़ी मिली, पुलिस ने निकाली बड़ी मुश्किल से, बिल्कुल गाड़ी खंडर हुई है, खत्म हुई है, कख भी नहीं बचा उसका, जो हमने कल कहा था। मट्टी जमी हुई है, कीचड़ उसके अंदर है, शीशे उसके टूटे हुए हैं, दरवाजे उसके बेंट हो गए हैं, यानी वो अब इस्तेमाल के काबिल नहीं है, नाम की गाड़ी पूरी, बस उसको दोबारा डेवलप करना पड़ेगा। पुलिस गाड़ी को ले गई है, उसने उसको अपनी हिरासत में रख लिया पुलिस ने गाड़ी गिरफ्तार हो, और गाड़ी गिरफ्तार हो गई है, और उसके साथ जो बंदे चारों, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया ठीक है। और उनके खिलाफ जो केस बना है दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का बना है। और मुझे लगता है कि